पहला मुकाबला हुआ उसमें हजरत अली नुमाया, जंग आजाब है उसमें हजरत अली नुमाया है। अम्र इब्न अब्द वक़्स बहुत बड़ा पहलवान, 90 बरस की उम्र थी, उस वक्त की जब ये मुकाबला हुआ, लेकिन पूरे अरब में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उससे मुकाबला कर सकता। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा वो वाकया कि जब वो मुबारजत के लिए आया है कि है कोई जो मेरा मुकाबला करे, और जाहिर बात है कि उस वक्त जो है एक दफा सन्नाटा तारी हो गया। हजरत अली आगे बढ़े कि मैं मुकाबला करूंगा। वो हंसा, तुम मेरा मुकाबला करने आए हो, नाम क्या है? वो जो भी इस्तेजा का अंदाज होता। फिर उसने कहा कि मेरी ये आदत रही है कि मैं जब भी किसी से मुकाबला होता है उसकी 3 ख्वाहिशात में से एक जरूर पूरी करता हूँ। जरा कहो तुम्हारी क्या ख्वाहिश? हजरत अली ने फरमाया मेरी ख्वाहिश अव्वलीन ये है कि तुम ईमान ले। लाहौर और आपको उसने कहा इसका कोई सवाल नहीं। अच्छा तो दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैदान जंग से चले। वो हंसा, ये मेरे लिए कभी नहीं हो सकता। अब हजरत अली ने जो वार किया है ये उनकी जहानत और फतानत का भी एक बहुत बड़ा मजर है। फरमाया फिर तीसरी ख्वाहिश ये कि आओ मुकाबला करो। उसको वो बहुत चक्का रह गया कि मैं नहीं समझता था कि रूए जमीन पर कोई शख्स ये ख्वाहिश भी लेकर मेरे सामने आ सकता, और एक बार में खत्म हुआ हजरत अली के रज़ी अल्लाह ताला। अम्र इब्न अब्द वक़्स, इसी तरह खंदक का मामला, तबूक का किला सबसे ज्यादा सख्त था, कुछ और जो गढ़िया की बतें हो गई थी वो था जो अड़ा हुआ था, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के हाथों में। तो ये ज़ाहिर व बातिन शुजाअत, वो कवाए अमलिया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला वो भी है। दूसरी तरफ हजरत अली शेर व अदब में ऊंचा मकाम है, फसाहत व बलागत की मेराज पर है। यकीनन अफ़सहुल अरब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का अपना कौल है और अफ़सहुल अरब, लेकिन ये कि हुजूर के बाद फसाहत व बलागत, खिताबत, शायरी, इसमें सहाबा किराम ने जाहिर बात है हजरत अली के आसपास आने वाला, ये बात अपनी जगह पर है, अच्छी तरह समझ लीजिए। इसी तरीके से आपके इल्म में होना चाहिए कि अरबी ग्रामर के मूजिब हजरत अली, फिर ये कि पूरे खिलाफत रास्ता में सारे सेक्रेटेरिएट को ऑर्गेनाइज करने वाले हजरत अली। यानी जरा आप अंदाजा कीजिए, एक शख्स मर्द मैदान है, उसकी शुजाअत वो सिर्फ पोटेंशियल शुजाअत नहीं बल्कि वाकई जाहिर और बाहिर शुजाअत, उसके मैंने चंद नमूने आपको बताए। मुझे वाकयात की तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि ये सारी चीजें मालूम है, लोगों के इल्म में है। दूसरी तरफ उसके अंदर अदब है, उनके अशार पढ़िए आज भी इंसान वज में आता, कितने हकीमाना अशार, कितनी बेसाख्तगी है। मैंने कई मतलब आपको अशार सुनाए, यहूसुल बहर मन तलबल आली वमन तलबल उला सैरल लियाली वमन तलबल उला मिन गैर कद्दिन अवाल उमर फी तलबिल मुहाली। जो कोई भी मोती चाहता है, मोती हासिल करना चाहता है, उसे तो समंदर में गोता लगाना ही पड़ता। जो कोई ऊंचा मकान हासिल करना चाहता है जिंदगी में, उसे रातों को जागना ही पड़ता। जो कोई बुलंदी भी चाहे और मेहनत भी न चाहे, वो अपनी उम्र को जाय कर बैठता है एक मुहाल शय की किस्मत। और रज़ीना किस्मत जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम। फ्लो देखिए, इसका रिदम देखिए। हम राजी है अल्लाह ताला की तकसीम पर जो उसने हमारे बारे में की है। हमें अल्लाह ने इल्म अता किया, जाहिलों को दौलत अता की, हम राजी हैं, हम इल्म की दौलत पर राजी हैं। और अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा था। शेर, इस हवाले से समझ लीजिए, असल में वालिदैन का रखा हुआ नाम हजरत अली का असद था, शेर, और यही हैदर के मानी अभी जबान। ये जो लफ्ज़ अली है आपका नाम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा, ये नाम वालिदैन का दिया हुआ नहीं। वालिदैन का नाम असद, वालिदैन का अता करता नाम। हजरत अली का नाम फिर जब अली रखा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जामियत जो है कि एक एम्बिवर्ट शख्सियत, मैंने आपको गिनवाया चूंकि मैंने अक्स बयान किए कि जो मकाम और मर्तबा आपको नजर आएगा शहादत के मरातिब में, उस मिजाज में जो हजरत इस्माइल हजरत मूसा का, वो है हजरत हमजा और हजरत उमर खत्ताब का रज़ी अल्लाह। जो मकाम वहां पे हजरत इब्राहिम का और इदरीस का नजर आ रहा है, वो अगर उम्मत मोहम्मद में देखना हो तो वो अबू बकर और उस्मान गनी का रज़ी अल्लाह तआला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन जामियत कुबरा का जो मजहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें ये दोनों चीजें जमा, जिनमें ये जामियत है, जिनके अंदर तवाज़ुन है, जिसमें ये दोनों औसाफ एक वक्त मुश्तमिल। एक तरफ इंतजामी औसाफ देखिए, मैं अभी इशारा कर चुका हूँ कि जिस तेजी के साथ एक्सपेंशन हुआ था आलम इस्लाम का, वो अगर उसमें कंसोलिडेशन न होती, इंतजाम और एहतमाम इंसलाम न होता, नज़्म न होता, वो तो तबाही हो जाती। इतनी तेजी से एक्सपेंशन। हजरत उमर फारूक के जमाने में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतूहात का अंदाजा तो मुल्क के मुल्क आ रहे हैं और बड़े वसी इलाके आ रहे हैं, बड़ी आबादियां है वहाँ, बड़े वसाइल जराए हैं, वो जिसको फर्टाइल रिसर्च कहा जाता है आलम अरब का, वो पूरा का पूरा फतेह हो चुका। इसमें अगर इंतजाम ना होता, बंदोबस्त ना होता, ये सारी चीजें जो है किसी नज़्म के अंदर ना आती, तो बहुत बड़ी हलाकत पैदा हो जाती। मैं लफ्ज़ हलाकत इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये लफ्ज़ हजरत उमर ने इस्तेमाल किया रज़ी अल्लाह। हजरत उमर के अल्फाज लौला अली लहलक उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। क्यों? हजरत उमर जो है उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, पूरी की पूरी जिम्मेदारी। अब उसमें उनकी तवज्जो, फौजों का इंतजाम, महाजों से आने वाली इत्तलाआत, वहाँ क्राइसिस हो गया है, वहाँ ये सामान चाहिए, वहाँ शिकस्त किसी कहती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ईरान में एक मौके पर बड़ी हालत जो है वो कमजोर हो गई थी मुसलमान अफवाज की, जिस वक्त हजरत उमर ने फैसला किया था कि मैं खुद जाऊंगा, अब मैं महाज के ऊपर खुद जाऊंगा।
تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے. اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نظم نہ ہو، قائم نہ کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ، آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے، لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے. یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا، اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کسی محکمے کا تصور ہی نہیں تھا. سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے. گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کا یہ چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی سے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا. ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے، غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، تین چار موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی. دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلف مسئلہ ہے. اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہے جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں ان سلاسل کو مانتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 سلسلے جو ہے صوفیہ کے ان سلاسل اربع میں سے وہ شروع ہوتے حضرت علی کے ساتھ سے رضی اللہ تعالیٰ. ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت، یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لانا علی رہا کہوں، یہ جو ہے در حقیقت ایمبی ورڈ ہونے کے اعتبار سے جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہوں، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت کی ہے. ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجیے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانکتے جائیے. حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک. تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت میں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں. شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں. یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر. لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ. بیت المقدس جب گئے ہیں جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں، وہ تاج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا؟ حضرت علی کو. کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی ہے؟ سوچیے تو اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وصول اور یقین نہ ہو. لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین جیسے کہ محمد رسول اللہ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے اسوے پر عمل نہ کرے. بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کے غیر حاضری کا معاملہ. یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی. اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تصور رکھ دیتا، لیکن نہیں. معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار، ہم ان چیزوں کو تسلیم کرنے کو تیار. یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد مرصوص تھے. چنانچہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، جنتیوں کو، تو الفاظ آتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے کہ بھائی بن کر. کوئی رنجش دن میں تھی بھی، دنیا میں تھی بھی تو نکلتی. اور حضرت علی کا قول ہماری تفاسیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو ہے کو نکالتا. تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیاد مرصوص، وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا، یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں، لیکن کوئی مستقل قدورت، کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کرتے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین، جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشین انچارج بنا کر گئے، جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ. اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی. یہ کوئی ہونے والی بات تھی باہمی محبت نہ ہوتی، یہ کوئی ہونے والی بات تھی باہمی اعتماد اور باہم شروع شکر نہ ہوتے. اگر شکایت بھی تھی تو میں کر چکا ہوں وہ حضرت ابوبکر سے. اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے کوئی شکوہ، حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کچھ نہیں. یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے، بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر، تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے
جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے. آپ کا مقام اس چکی کے اس کلی کا ہے کہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی. لہٰذا آپ نہ جائیں. ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں, یہیں سے بیٹھ کر انتظام کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو پس کر. ہمارا نقشہ یہ ہے, اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, بہت بلند. وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان تان جو ہے دراز کرتے, کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے, کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرح منسوخ کرتے ہیں. میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج, وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر. لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے. تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسول ہیں, وہ تو سب سے اونچا ہے. اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد رسول. تمام رسولوں میں افضل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہے. اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے, اب آدم کا ایدم بلکہ تا قیامت اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد رسول. ان صحابہ میں چوٹی پر ہے یہ چار افراد. ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے افضل حضرت ابو بکر, نمبر 2 حضرت عمر, نمبر 3 حضرت عثمان, نمبر 4 حضرت. لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو. اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی سیرت کو داغدار کر دے آپ کو تو نتیجہ کہاں گیا؟ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک. اگر ایکسیپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو 3 ہی فرد رہ گئے نا, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. بقیہ تمام صحابہ سے, تمام صلحاء امت سے, تمام اولیاء اللہ سے, تمام ائمہ دین سے, تمام محدثین سے, تمام فقہاء سے افضل ترین کون ہے؟ لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے. یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف. اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرأت یا ہمت, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک اہل سنت کی سنت ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لی جائے, اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی 3 نسلیں ذہن میں رکھی. عام طور پر ہمارے ہاں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, کبار صحابہ, صغار صحابہ. کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ, صغار صحابہ چھوٹی عمر کے. حضرت حسن, حضرت حسین یہ حضور کی زندگی میں 5 سال 7 سال ہی ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر 8 سال 9 سال. یہ نسل ہے انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ. صحابی تو ہے, حضور کی گود میں پلے ہیں, حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں, حضور کی حیات طیبہ میں ہے, موجود ہے, صحبت سے فیض یاب صحابی تو ہے. لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کروں. یہ 3 نسلوں میں سمجھیے. صحابہ کرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہے, 5 سال ادھر یا 5 سال ادھر, 10 سال کے چھوٹ بڑائی, 12 سال 13 سال, اتنا فرق ہوتا ہے. دوستوں میں بھی ہوتا ہے, احباب میں بھی ہوتا ہے, ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے. ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے, جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے 30 سال 35 سال. ایک تیسری عمر وہ ہے, تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ 52 سال 55 سال. نوٹ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 3 نسلیں ہو گئی کہ نہیں؟ عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے 20 برس جو ہے اس کے اندر نسل بیتتی ہے. آپ اگر اپنی 4 پیڑھیاں گنیں گے تو وہ تقریباً 80 یا 100 برس کے اندر 4 پیڑھیاں جو ہے 4 نسلیں گزر. یہی طرح تصور رکھیے. اب ان 3 نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت حمزہ, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, یہ کون ہے؟ اس پہلی نسل. حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے, حضرت عثمان 4 سال چھوٹے, حضرت عمر 13 سال چھوٹے, حضرت حمزہ بالکل ہم عمر. بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی, حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور سے عمر میں کچھ بڑے. یہ ہے حضور کے تقریباً 7 کے لوگ. ان کو کہیں گے اعوان و انصار, ان کو کہیں گے ساتھی, ان کو کہیں گے دوست. اگلی نسل جو ہے وہ کون سی ہے جو 30-40 سال کا فرق رکھتی ہے؟ حضرت علی کا تعلق اس نسل. حضرت علی حضور سے 30 برس چھوٹے. وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے؟ حضرت علی ہے, حضرت فاطمہ ہے, حضرت عائشہ ہے, حضرت مصعب بن عمیر ہے, حضرت خباب بن الارت ہے. یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان تھے. بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں یہ وہ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا؟ مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیسے ہوا؟ وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا. حضرت علی تو اول روز سے حضور کے ساتھ تھے. لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے, اس لیے کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 12 برس جب ایمان لائے ہے حضور پر. ویسے تو یہ کہ
ایمان لانے کا کیا ہے؟ وہ تو حضور کی گود میں تو پل رہے ہیں، وہی تو پرورش پا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی، حضور کے زیر کفالت تھے، لہذا ایک اعتبار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے جس شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس کو عمل دخل حاصل ہے محمد رسول اللہ کو، جو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو حاصل ہے، لیکن یہ